अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वबाद अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वल्ला नबी बअदहू व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहू बिइहसान इला यौमिद्दीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातब हूँ और आज इंशाअल्लाह वीलाग नंबर 84 में आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लश्कर मदनी को और सैयदुल कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तारीखी कामयाबी मकाम बदर पर जब अता की, तो इस कामरानी और कामयाबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, इस कामयाबी और कामरानी की धाक जो है वो पूरे जजीरतुल अरब के ऊपर बैठ गई। क्योंकि जजीरतुल अरब में, मक्का और इसके गर्दनवा में, मदीना और इसके गर्दनवा में किसी के वहम और गमान में भी ये बात नहीं थी कि 313 अफराद टकरा जाएंगे 1000 से और 1000 से टकराने के बाद वो उन पर गलबा पाएंगे और वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो दर हकीकत ये कामयाबी जो है ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैब की मदद से ये कामयाबी मिली थी। जैसा कि कुरान कहता है कि वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। इसी तरह मुतअद्दिद आयात कुरान करीम के अंदर कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गैब की मदद के बारे में आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं कि किस तरह हमने अपने बंदे को और हमने अपने नबी को और उसके लश्कर को हमने भारी भरकम लश्कर के ऊपर किस तरह गालिब किया, किस तरह कामयाब किया। नाज़रीन इकराम, जब सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी सफरा से निकलने के बाद मदीने की तरफ रवा दवा हैं और जब सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम रोहा पर पहुंचते हैं, ये नाज़रीन करम मदीना से बाहर एक जगह है रोहा। इस जगह को मैंने देखा है, मैं खुद भी गया हूं उस जगह में। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए वफूद मदीना से जो खुशखबरी फतह की सुनकर निकले थे, वो मकाम रोहा पर पहुंचे और सरवर कौनैन को इस अजीम कामयाबी के ऊपर मुबारकबादें पेश करने लगे। चूंकि नाज़रीन इकराम, सरवर कौनैन जब मदीने से निकले थे बदर के लिए, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि वो जंग की गरज से नहीं निकले थे कि हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि उनका मतमे नजर जो लश्कर मदनी था, उनका मतमे नजर वो तजारती काफिला था जो शाम से वापस आ रहा था अबू सुफियान की कमांड में और उसकी मायत में, उसके ऊपर गिरफ्त हासिल करना था। जंग के लिए निकले ही नहीं थे। तो इसलिए बहुत से लोग जो मदीने में रह गए थे और जिनको ये गुमान भी नहीं था कि यहाँ पर ये लश्कर जो है वहां पर जब जाएंगे तो ये जंग होगी, तो ये तमाम सरवर कौनैन को मुबारकबाद पेश करने के लिए मकाम रोहा पर पहुंचे। इनमें नाज़रीन इकराम हजरत उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मकाम रोहा पर जब पहुंचते हैं
تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، فتح کی مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو فتح اور کامیابی سے نوازا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، آپ کو کفار پر، آپ کو دشمن پر غلبہ حاصل کیا، آپ کا غلبہ ہوا دشمن کے اوپر، اور آپ نے ایک بھاری بھرکم جو لشکر تھا اس کو شکست دی اللہ کی مدد سے۔ تو اے اللہ کے نبی، میرا پیچھے مدینے میں رک جانا یہ قطعاً اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ میں جنگ سے بھاگ کے پیچھے رکا ہوں، بلکہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ کا جو ہے وہاں پر جنگ ہوگی اور دشمن کا سامنا ہوگا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، تو میں کبھی بھی پیچھے نہ رہتا، میں اس میں شرکت کرتا لازمی۔ لیکن ہم جو پیچھے رہنے والے تھے مدینے میں، تو ان کی پیچھے رہنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عام جس طرح تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی گرفت کے لیے جا رہے ہیں، اور جنگ جو ہے یہ نہیں ہونی، جنگ محال ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہو، جو کہتے ہو سچ کہتے ہو۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحا سے جب آگے آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں مظفر و منصور داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک کامیاب لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اور اللہ کی نصرت کے ساتھ کامیاب لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس فتح یابی کا، کامرانی کا، اس کی دھاک جو ہے وہ دشمن پر اس طرح بیٹھی کہ ان کے سینے جس طرح چیرے جاتے ہیں، ان کے اوپر کاری ضرب لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ ایک اتنے بڑے لشکر پہ حاوی ہو گیا اور ان کو شکست دے دی۔ اور ناظرین اکرام، اس فتح و کامیابی کی وجہ سے بہت سے لوگ مدینہ کے اندر اور اطراف مدینہ میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اس کی وجہ سے۔ اور اسی موقع پر ناظرین اکرام، رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، وہ اور اس کے ساتھی جو تھے، اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب سمجھے کہ یہ تو چھوٹا سا لشکر اتنے بڑے لشکر کے اوپر غالب آیا ہے، تو یہ بہت طاقتور، اور یہ جو ہے وہ طاقتور اللہ کا لشکر ہے، تو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہوئے دکھاوے کے لیے اس نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین اکرام، جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے ایک دن بعد جو قیدیوں والا قافلہ تھا وہ آ رہا تھا، تو سرور کونین کے مدینہ پہنچنے کے ایک دن بعد وہ بھی مدینہ پہنچے، جو قیدی اور دوسرے تھے جو عبداللہ بن کعب کی کمانڈ میں یہ لوگ آ رہے تھے سارے، تو یہ مدینہ کے اندر پہنچے۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ تھا کہ چونکہ اس سے پہلے اس طرح کے قیدی ہو کے یہ اس طرح آنا، یہ اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آئی تھی، تو ظاہر ہے کہ قیدیوں کے لیے معاملات، ان کا کھانا، ان کو سلانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ایک ریاست کی ذمہ داری میں آتی تھی۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بصیرت پہ غور کریں ناظرین اکرام، چونکہ یہ نئی ریاست مدینہ ایک نئی ریاست تھی، انتظامات تو اس ریاست کے بعد ابھی تھے ہی نہیں، تو سرور کونین کی بصیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
حکم دیا کہ جتنے بھی جنگی قیدی ہیں، جتنے بھی قیدی ہیں، ان کو سرور کونین نے تمام صحابہ کے اوپر برابر برابر تقسیم کر دیا تاکہ کسی ایک کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور یہ اس طرح تقسیم ہونے سے یہ بوجھ جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور یہ آسانی سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو ساتھ ہی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے، ان کے ساتھ تنگی نہیں کرنی، ان پر سختی نہیں کرنی، ان کے ساتھ حسن سلوک جو اختیار کرنا ہے، اور ان کی ہر وقت ان کی نگہداشت، ان کی ضروریات ان کو پورا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وصیت کی وجہ سے اصحاب رسول، وہ عظیم ہستیاں جن کی تربیت سرور کونین نے کی تھی، اس وصیت کی نتیجے میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے جن کے اوپر قیدی تقسیم ہوئے تھے، ناظرین کرام ان کا جذبہ دیکھیں کہ خود جو ہیں وہ کھجور کھاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے، اور جنگی قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی خود کھانا صحابہ کرام نہیں کھاتے تھے، اس وصیت کی وجہ سے خود کھجور کھاتے، اور جتنے بھی قیدی تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت چونکہ کھجور جو تھی وہ مدینے کی پیداوار تھی، بے بہا کھجوریں ہوتی تھی، تو کھجوروں کی اس پروڈکشن کی وجہ سے جو مدینے کی پیداوار تھی اس کی اتنی وقت نہیں تھی، اور کھانا اس وقت کے دور میں کھانا یہ ایک یعنی بڑی گراں چیز تھی کھانا۔ تو اس کے باوجود ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خود جو ہے وہ کھجوریں کھاتے، کھجور پہ گزارا کرتے، اور تمام جتنے بھی قیدی تھے ان کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے آگے سے ہم فردر بات کریں گے، چونکہ قیدیوں پہ ہم نے آگے فردر بات کرنی تھی لیکن وہ ٹاپک طویل ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، لہٰذا آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم گفتگو کریں گے قیدیوں کے ساتھ جو آگے معاملات، اور ان کے ساتھ کیا روا سلوک اور کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔